آج माह शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है। इस रात को शब बारात कहा जाता है। तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को ये रात बहुत बहुत मुबारक हो। इस रात की ख़ास इबादत, ख़ास नमाज और इसके नवाफिल पढ़ने का तरीका, ये नियत कैसे करनी है, कितनी रकतें पढ़नी हैं, इसका वक्त क्या है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। क्योंकि लोग हर साल इस रात में ये इबादत करके, ये नवाफिल पढ़ के अपने मुकद्दर को संवार लेते हैं। फिर पूरा साल उनके घरों से न रिस्क ख़त्म होता है, न दौलत ख़त्म होती है। जो शख्स भी इस रात में ये नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे उसने आज अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। इसलिए ये इस्लामी महीना शाबान का, इसकी आज 15 तारीख 15वीं रात है और इस रात को कहते हैं बारात वाली रात, यानी नजात वाली रात। अगर गमों से नजात चाहिए, परेशानियों से नजात चाहिए, दुखों से नजात चाहिए, मुसीबतों से नजात चाहिए, तो फिर आज इस रात में इस इबादत को ज़रूर कर लीजिएगा। अपने घर वालों को भी करवाने की कोशिश करें। अगर घर में से एक फ़र्द भी ये नवाफिल पढ़ लेता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब घर वालों के मुकद्दर को संवार देता है। अब ये नवाफिल आपने 8 रकत पढ़नी है। कितनी कितनी करके पढ़नी है, इसकी नीयत कैसे करनी है, इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। सबसे पहले एक बात ज़रा समझ लीजिएगा। इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अम्र का फैसला होता है। अल्लाह ताला मखलूक में रिस्क तकसीम फरमाता है। पूरे साल जो कुछ होने वाला है, जिसको जिंदा रखना है और जिसको मौत देनी है, जिसने पैदा होना है, ये सारी चीज़ें इस रात में लिखी जाती हैं। किसको इस साल कितना रिस्क मिलेगा, किसको कितनी दौलत मिलेगी, किसको कितनी इज्जत मिलेगी, किसको शिफा मिलेगी, किसको बीमारी लाहिक होगी, ये सारी चीज़ का फैसला इस रात में किया जाता है। और अल्लाह ताला आने वाले वक्त से अपने फरिश्तों को बाखबर कर देता है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को हमेशा बेदारी के साथ गुजारते थे। इस रात में हमेशा इबादत करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में इबादत करने का हमें भी हुक्म दिया है। मैं हदीस पाक से इसकी वजाहत दूंगा। इसके साथ ही सबसे पहले मैं नवाफिल बताता हूँ। फिर नवाफिल के दौरान जो आपने तस्बीह, जो जिक्र अज़कार करना है, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपने नफल पढ़ने हैं, 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। ये 8 रकत नमाज नफल जो है, ये सारे आपने 2-2 रकत करके पढ़ने, यानी 4 सलाम के साथ ये 8 नफल पढ़े जाते हैं और इस रात में ही पढ़े जाएंगे। अगर कोई शख्स बामर मजबूरी रात में नहीं पढ़ सका, वो जुम्मा के दिन में किसी वक्त भी पढ़ ले, जब नफल का वक्त होता है, ज़वाल के वक्त के अलावा, तो ये पढ़े जा सकते, लेकिन मजबूरी में। लेकिन ये रात के ख़ास आमाल हैं, रात में पढ़े। अगर जानबूझकर रात में नहीं पढ़ते तो फिर दिन में भी पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए इस रात में जो शख्स पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो देखेगा उसका मुकद्दर कैसे रोशन होता है, उसकी किस्मत कैसे रोशन होती है। क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला आसमान से भलाइयाँ नाजिल करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को फरमाया कि माह शाबान, शहर शाबान, ये मेरा महीना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान ये मेरे ग़ुलामों का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबान के महीने की फ़जीलत ऐसी है जैसे मेरी तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फ़जीलत है। और माह रमज़ान की फ़जीलत ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पर है। इसलिए दोस्तों, शब बारात ये आज वो रात है जिसे जहन्नम से नजात देने वाली रात इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस रात को बरकत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात में नामाए आमाल की पेशी वाली रात भी कहा जाता है। रहमत खुदावंदी की रात भी कहा जाता है। अताए रब्बे जुल जलाल की रात भी कहा जाता है। गुनाहों को मिटाने वाली रात भी कहा जाता है। कबूलियत दुआ की रात भी कहा जाता है। इसमें हर दुआ कबूल होती है। जो बंदा भी ये 8 नफल पढ़कर जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए अगर आपकी कोई भी दुआ है, आप इस रात में मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। वो आप मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान होने तक, इसके दरमियान जितना वक्त होता है, इसमें आप ये किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं।
یہ تو ہو گیا اس کا وقت ہے، یعنی آج جو ہی مغرب کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد مسجد میں، گھر میں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ وہیں پر یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ پڑھیں، گھر میں ہے تو گھر میں پڑھیں، بازار میں ہے تو بازار، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اسی جگہ یہ نفل پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور نیت اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبۃ اللہ کی، اللہ اکبر۔ اس طرح اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں، اور کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، یعنی کہ آپ سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، قیام کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنی ہے۔ الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور سورۃ الاخلاص شریف آپ 15 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح پہلی 2 رکعات کے اندر 30 مرتبہ آپ کی سورۃ الاخلاص ہو جائے گی، اور 2 مرتبہ آیت الکرسی ہو جائے گی۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے نہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں گے، کچھ تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے۔ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا، نہ مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا گھر دیکھ لے گا۔ اب یہ نفل کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ زندگانی میں اپنی جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد 6 نفل اور آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اب یہ نفل پڑھنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، ہر نفل کی فضیلت بھی بتاتا جاؤں گا اور ان کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، تاکہ آج آپ رب کی رحمت حاصل کر سکیں، رب کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کر سکیں، اور زندگانی کی محرومیوں سے، پریشانیوں سے نکل سکیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ لیں، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے بالکل تھوڑی تھوڑی تعداد میں چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ یہ درود پاک آپ پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر، اگر آپ کو سورۃ الیاسین شریف آتی ہے تو یہ پڑھیں گے، اگر یہ نہیں آتی تو پھر آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ اب یہاں تک آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گی۔ کوشش کریں قرآن مجید کھول کر سورۃ الیاسین شریف کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر یاسین شریف نہیں آتی، کچھ لوگ نہیں پڑھے ہوتے، تو پھر آپ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یہی ثواب مل جائے گا۔ اور یہی سب کچھ جو فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے، جو اللہ والوں نے لکھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ یہ انعامات آپ کو اس رات میں عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو یہ لوگ ہر سال پڑھتے ہیں، اور جو بندہ بھی پڑھتا ہے ان کی زندگانی سمٹی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے اس میں درود پاک بھی آپ جب پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اب دعا آخر میں جا کر مانگنی ہے، جب آپ کے یہ نوافل مکمل ہو جائیں گی۔ اب دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی آپ نیت کریں گے، یعنی 2 رکعت نماز نفل اب آپ نے اپنی عمر دراز کیے کے لیے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ طول العمر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبۃ اللہ کی، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی نیت میں نے آپ کو بتا دی۔ نیت کے بعد اب اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اب کیسے پڑھنا ہے۔ بالکل آسان سے، بالکل یوں سمجھیے کہ ہر شخص، ہر مرد و عورت کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ فوراً مجھ سے پوچھیے، میں آپ کو اسی وقت کوشش کروں گا رپلائی دوں، لیکن آج میری بھی مصروفیت ہے، اگر نہ دے پاؤں تو پھر معذرت، لیکن کوشش کروں گا۔ اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کامنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔
کیونکہ اس رات خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، بلائیں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پہ برستی ہیں، گناہ گاروں کو توبہ و استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شبزدار کو ریاضت و مجاہدت کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن چند بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، یہ فیصلے کی رات ہے۔ آج اپنے حق میں اگر فیصلے کروانا چاہتے ہو تو پھر فوراً بلکہ پہلے اس عمل کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ اعلان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلان فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، جس کی میں نے نیت آپ کو بتائی ہے عمر دراز کی، اس میں آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اب اس میں آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس کو ہم ثنا کہتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ پھر آپ اسی طرح دوسری رکعت جب پڑھیں گے، آپ یہ پڑھنے کے بعد رکوع چلے جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی، یعنی کہ پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قیام، بیٹھ جائیں گے، تشہد، آخری درود، دعا۔ اسی طرح آپ کے 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ یہ نفل پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے، جو آپ کو درود پاک آتا ہے، یعنی کہ جو بھی صلی اللہ علی سیدنا محمد اور سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں درود پاک کی قید نہیں ہے، جو بھی درود آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ پڑھیں گے۔ اب درود پاک کی فضیلت ماہ شعبان میں پڑھنے کی اتنی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی اس بابرکت مہینے میں اس رات میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام اولیاء، فرشتوں اور بزرگوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کس قدر وہ شخص خوش نصیب ہوگا، وہ شخص مقدر والا ہوگا، وہ قسمت والا ہوگا جو اس رات میں اس طرح عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لے گا۔ اب اس کے بعد آپ کی 4 رکعت نماز نفل ہوئیں، اس کے بعد 2 رکعت اور آپ نے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت کی تعداد 2 رکعت جو آخر میں پڑھیں گے وہ تھوڑی سی مختلف ہوں گی۔ اس کے سجدے میں چند ایک تسبیحات کو آپ نے بڑھانا ہوگا، اس کے سجدے میں کچھ تسبیحات کو زیادہ پڑھنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے 2 رکعت نماز آگے سن لیجئے گا، یہ ہیں آپ کے، وہ ہوں گی آپ کی حاجت کے جو نفل ہوں گے، اس میں آپ کوئی بھی جائز تصور کر سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، میرے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، پھر پورا سال آپ کے گھر کی، آپ کی مال و اولاد سب کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ ہوگی اس کی ترتیب، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز حفاظت، صلاۃ الحفظ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبۃ اللہ کی، اللہ اکبر۔ یہ دوسرے 2 رکعت یعنی کہ جو آپ نے پڑھنے ہیں، یہ چھٹے 2 رکعت نماز نفل کی نیت ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحفظ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبۃ اللہ کے، اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ آسان کر کے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کہے مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں کہوں گا کہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رات اتنی برکتوں والی ہے، نصف شعبان کی رات۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے خاص اعلان فرماتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی یہ رات آتی ہے تو رات کو جاگا کرو، دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا تاکہ میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی چاہت مانگنے والا، ہے کوئی طالب گار، ہے کوئی غم کا مارا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، آج در رحمت کھلا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ جبین نیاز کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی زندگانی کو سنوارنے کے لیے دل سے پکار۔ اس کی رحمت کا دریا آج جوش میں ہے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ تیری طلب سچی ہو، تیرا دل بغض و کینہ سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، تو آج اس رات میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری زندگانی نہیں مل سکا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، جو بھی دعا آپ مانگیں گے۔ اس لیے اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزارا جائے، سستی میں نہ گزارا جائے۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، اور بزرگان دین ہمیشہ یہ نوافل پڑھتے رہے، ہمیشہ یہ عبادت کرتے رہے۔ اور اگر سال بھر کی حفاظت چاہتے ہو، بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر اس کے ساتھ آپ غسل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال جادو کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ میں نے ایک اضافی چیز آپ کو بتائی ہے، آج ہی کر لیں، کوشش کر لیں۔ اگر یہ ممکن ہو تو ضرور کیجئے گا، ورنہ یہ ان نوافل کی عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اس طرح یہ عبادت کریں گے، یہ نوافل پڑھیں گے، کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرب سے مراد وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں پھر اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی وہ زبان سے جو بولتا ہے، میں خالق اس کی زبان کو رد نہیں فرماتا، اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کو قبول فرما لیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنے کی طاقت میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور پھر ایسے مشاہدات اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آخر میں جا کر یہ حدیث پاک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ پھر مجھ سے جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، میں اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ تو پھر آج بھی اگر کوئی شخص محروم رہ جائے، آج بھی کچھ برکت نہ حاصل کر سکے، تو پھر میں اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سب کہیے، تاکہ آپ کو برکت نصیب ہو۔ اب دوستو، اسی طرح آپ نے یہ جو نوافل کی نیت میں نے آپ کو بتائی ہے، ان نوافل کے اندر بھی 2 رکعت نماز نفل کی جو نیت بتائی ہے، اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد پھر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اب پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے آپ 50 مرتبہ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے آپ 21 مرتبہ۔ اسی طرح آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل۔ اب 2 رکعت آپ کے رہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبۃ اللہ کی، اللہ اکبر۔ کوشش کریں، یہ نیت ہے، کوشش کریں کہ جب یہ نفل پڑھیں تو ان نوافل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ یہ 8 مکمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پھر جس سے جو چاہے کلام کرتے رہیں، لیکن اس کے دوران اگر کوئی بات کر بھی لیتا ہے تو حرج نہیں۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے یا آ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، پھر اسی طرح وہ عبادت کرنے کے بعد اگر جو بھی دعا مانگے گا تو اس کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، اس کے مقدر میں لکھ دے گا۔ پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یا اپنی اس بندی کو جس نے یہ نوافل پڑھے، جس نے یہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ ترتیب خاص ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور اس رات میں اب دوسرے جو نفل آپ کے حاجت کے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب اسی طرح آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم کے بعد اب آپ سورت پڑھیں گے۔ سورت میں بتا دیتا ہوں آپ نے کون سی پڑھنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے 10 بار سورت الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 بار آپ نے پڑھا سورت الاخلاص کو، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر آپ چلے جائیں گے سجدے میں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ اب آیت کریمہ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح پڑھی 3 بار، رکوع میں بھی یہ 3 بار پڑھیں گے۔ سجدے میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ یہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے۔
سجدے کے اندر پہلا سجدہ جو آپ نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنا، اس سجدے کے اندر اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں گے 40 بار۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، 40 بار کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پہلا تسبیح پڑھیں گے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے یہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار۔ اسی طرح اب آپ کی یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی اور 80 بار پہلی رکعت کے اندر آپ کی یہ تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دوسری رکعت پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ شریف۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد پڑھیں گے سورۃ الاخلاص شریف 10 بار۔ 10 بار پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد پھر سجدے چلے جائیں گے۔ سجدے میں پھر اسی طرح جس طرح آپ نے پہلا سجدہ کیا، اسی طرح آپ دوسرے سجدے میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس آیت کریمہ کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے، یعنی جیسے پہلی رکعت آپ نے پڑھی ہے اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس سے کیا کچھ ملے گا؟ اس سے آج رات شب برات اس عمل کو کریں گے تو رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دی جائیں گی، مشکلات، بیماریاں، تمام جتنے بھی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کسی بھی نیک جائز اصول مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ یہ نفل پڑھنے کے بعد اپنی جگہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 300 مرتبہ آپ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے جو آپ نے حالت سجدہ کے اندر پڑھی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے انشاءاللہ، پھر جو بھی دعا کی جائے گی رد نہیں ہوگی، اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔